बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज बड़े ही दिलखराश मनाजिर हमने देखे पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद, जहां पर सोमवार को खुदकुश हमला हुआ जिसमें 101 शहादतें हुई, 49 लोग जख्मी हुए। आज वहां नमाज जुमा की अदायगी के दौरान जो मनाजिर थे, जिस बड़ी तादाद में लोग जो हैं नमाजी जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हुए और ख़ुद हम देख रहे थे कि लोग किस तरीके से रो रहे थे, अपने शुहदा के लिए दुआएं कर रहे थे। सो बड़े दिलसोज मनाजिर थे आज। साथ ही पेशावर में आज एपेक्स कमेटी की जो है वो मीटिंग भी हुई, जिसमें ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, हुकूमत कहती है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 नुमाइंदों को मदऊ किया था लेकिन दोनों ही नहीं आए। और साथ ही साथ 7 तारीख को जो इस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। हुकूमत ने इमरान खान साहब को दावत दी थी। अब ऑब्वियसली इस पर तनकीद इस तरीके से हो रही है कि चलें ठीक है, आप उनको चोर डाकू लुटेरे कहते हैं लेकिन ये मसला है दहशतगर्दी का, ये कौमी मसला है, सो इसमें खान साहब को जो है वो शामिल होना चाहिए था। इस पे भी बात करेंगे। और ये एक और तनकीद जो हम सुन रहे हैं वो ये भी है कि ऑब्वियसली आर्मी चीफ गए हैं, वज़ीर आज़म गए हैं, जो ज़ख्मी हैं उनसे उन्होंने वहाँ पर मुलाकातें की हैं। एक बहुत ही अच्छा इक़दाम जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से देखने को मिला कि जो गए लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, वहाँ पर उन्होंने ज़ख्मियों से मुलाकात की, क्योंकि ये किसी सूबे का, किसी एक शहर का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। तो ये अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। खान साहब बहरहाल नहीं गए, ये भी पूछेंगे कि क्यों नहीं गए, इस पर तनकीद क्यों हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम सियासत की बात करें तो वहां पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, और वो ये कि एक जो 26 फरवरी को बाई इलेक्शन है राजनपुर का, उसमें अब खान साहब नहीं कंटेस्ट उसको कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि वो कंटेस्ट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यकीन है कि हुकूमत उनको नाअहल कराना चाहती है। फिर 33 नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाब था कौमी असम्बली की, उसमें खान साहब ने पहले फैसला किया कि वो खुद लड़ेंगे, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि नहीं, जो अरकान कौमी असम्बली पहले वहां पर मौजूद थे, जो मुस्ताफी हुए थे, वही दोबारा वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। इस पे भी बात करेंगे। और ये वो मुल्क जो मौशी बहरान का शिकार होता चला जा रहा है। खुद हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि हम दिवालिया होने के करीब हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन इस मुल्क की जो काबीना है वो बढ़ती ही चली जा रही है। कल एक और शख्सियत का इजाफा हुआ, जवाद सोहराब मलिक साहब का। ये कौन शख्सियत हैं, आगे जाके प्रोग्राम में इनका भी जिक्र होगा, इनके हवाले से भी आपको बताएंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फॉर्मर SAPM हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सूबाई वजीर हैं सिंध की। शैला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर कानून हैं। हैदर आपको भी खुशामदीद कहते हैं, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ऑब्वियसली एक आप लोगों की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमने देखा है कि एक अमन मार्च भी वहाँ पर निकाला गया। पहले तो ये क्यों तनकीद इतनी हो रही कि खान साहब को वहाँ जाना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है खैबर पख्तूनख्वा का। हमने तकरीबन कोई 19 साल हमने जंग की है, और बिलखुसूस कबायली इलाका जात और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला हो गए, स्वात हो गया, लोअर अपर दीर हो गया, शांगला हो गया, माइनस थोड़ा सा हज़ारा के एरिया छोड़ के हर शहरी ने उसके मुश्किल सूरत हाल जो है खैबर पख्तूनख्वा ने फ़िज़िकली देखी जी। पूरे मुल्क में देखी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों ने बहुत ज़्यादा इसको देखा हमने। और हमारी साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट जो है वो भी सोसाइटी की बड़ी डैमेज हुई है। आज जो आपने रिकत अमेज मनाजर जो देखे हैं, ये रेजिलियंस है उस सोसाइटी की, बिल्कुल ये उनकी बहादुरी है और उनका अल्लाह पे ईमान है कि वो दोबारा उसी जगह पे थे जहाँ पे इतनी शहादतें, बहुत इतना था कि कह रहे हैं मस्जिद में जगह नहीं थी, सड़क पे बाहर झकाझक भरा हुआ था जी। तो उसमें ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है ना जी, जो इस वक्त अपने आप हुकूमत कहते हैं, ये बड़ा अलमिया ये है कि ये लोग आए
ایک رجیم چینج کی ایکسرسائز کے تھرو، اور بڑا افسوسناک یہ جسے کہتے ہیں موقع ہے جس پہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ملک خوشحال تھا 10 ماہ پہلے. میڈیا نے بڑا اچھالا، ہم نے مہنگائی کر دی، یہ کر دیا، وہ انہوں نے مہنگائی مارچ شروع کر دی ہمارے خلاف، یہ کر دیا. ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. انہوں نے معیشت کی جو ہے کمر توڑ دی ہے. اس وقت غریب بیچارہ زندگی روٹی نہیں کھا سکتا، اور اوپر سے عذاب ڈال دیا. بالکل صحیح ہے، معیشت کا برا حال ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ آج اپیکس کمیٹی تھی، ایک حکومت کی طرف سے کہہ لیں کہ پہلا قدم لیا گیا، آپ کے نمائندوں نے انکار کر دیا، پھر خان صاحب اے پی سی میں نہیں جا رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو ملک کا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ کمپلیٹ حکومت نہیں ہے، ادھر اپوزیشن ہی نہیں ہے. یہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے. جب آپ کے سامنے اپوزیشن نہیں ہوتی تو کسی بھی پریکٹیکل ٹائم میں یہ فیشسٹ ٹائم ہے. جو اگلے مرحلے میں بات کریں گے نا، جو آپ بتا رہی ہیں کہ وزیر بن گئے، کابینہ بن گئی ہے، تو یہ ایکچوئل حکومت وہ ہے جس میں ہر ایک بندے کے پاس ہوتا ہے، جو میں بعد میں بات کروں گا. اس پہ بعد میں آئیں گے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ موقع تھا؟ آپ ایک سیاسی یکجہتی، جب یہ صوبہ لیا، جب ہمیں صوبہ ملا، آج عوام کس کے پیچھے کھڑی تھی؟ تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی تھی. تمام عوام جو امن کے لیے نکلی ہوئی تھی، کون تھے وہاں پہ لوگ؟ کس نے کہا ہوا تھا آنے کے لیے؟ کس کی کال تھی؟ مراد سعید کی کال تھی، عمران خان کی کال نہیں تھی. خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں جہاں جہاں پروٹیسٹ نکلا ہے، یہ لوگ کہاں پہ تھے؟ یہ بند کمروں میں تھے. ان کا کام ہے فوٹو آپ کرنا. میرے تمام وزیر، مشیر، لیڈران، ہر بندہ اپریشیٹ کریں نا. مراد علی شاہ صاحب جو ہیں سی ایم سندھ ہیں، وہ گئے ہیں، اچھی بات ہے. میں تو کہہ رہی ہوں خان صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا. مجھے بتائیں آج کی اپیکس کمیٹی میں ایسی نئی بات کیا تھی جو اس وقت نیشنل ایکشن پلان میں نہیں تھا؟ وہ ایسا کیا ہو گیا سعدیہ 9 مہینے میں کہ یہ ملک جو ہے یہاں پہ اتنا بڑا واقعہ رائٹ ان دی مڈل. آپ اگر اس جگہ کو جا کے دیکھیں، اس طرف ایم پی اے ہاسٹل ہے، اس طرف جو ہے آپ کی جیل ہے، پشاور جیل ہے، یہ سیکریٹریٹ کا سینٹر ہے سامنے، اس طرف جو ہے سیکریٹریٹ کے ڈپارٹمنٹ، اور وہ پولیس وردی میں وہ جو فوٹیج آ رہی ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، اس کو روکا ہی نہیں کسی نے. اس لیے یہ اچھا اس دوران جو ہے سیکیورٹی لیبس تو ہے، تمام بارڈر پہ فینسنگ کی گئی ہماری حکومت کے دوران. لیڈر بنے فیصلہ کریں، یہ کیا فیصلہ، جو فیصلہ بھی کرتے کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں آج میں نے جو اپیکس کمیٹی سے چیزیں سنی ہیں، خبریں آئی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اس میں یہی لوگ ملوث ہیں، یہ گریٹر گیم کا حصہ ہیں. یہ لوگ اس طرف دھکیل رہے ہیں. جب مراد رانی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ملک میں لانے کے لیے یہ لوگ ملوث ہیں دہشت گردی کے. 6 مہینے پہلے مراد سعید نے ادھر آ کے کھڑا ہو کے کہا، یہ جو جیو فینسنگ کرنے والا وزیر داخلہ ہے، جو کہتا ہے کہ میرے پاس ممبران کی جیو فینسنگ ہے، یہ کہہ رہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے. خیبر پختونخوا میں تو امن ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. وہ جو تیمور جھگڑا ہے وہ روتا رہا کہ جی مجھے پیسے دے دو، خدا کا واسطہ پیسے دے دو. یہ جو وزیر آج وزیر گئے تھے نا، جو وزیر اعلیٰ ہیں جس صوبے کے، آپ ریکارڈ پہ دیکھ لیں این ایف سی میں جو اس کا حصہ تھا ٹرائبل ایریا کا، ان ظالموں نے وہ نہیں دیا ہوا. اوکے چلیں میں اس کا جواب دیتی ہوں. یہ فوٹو آپ کرنے کے لیے سوال سے اتنا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ آپ کی حکومت میں خان صاحب بھی کہتے رہے جن لوگوں نے اس ملک میں دہشت گردی کی ان کو سیٹل کرنے کی آپ بات کرتے رہے، بلوچ ریبل سے، باغیوں سے بات کرنے کی آپ بات کرتے رہے، تو ان کے ساتھ اس معاملے پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ شیلا رضا صاحبہ، یہ بڑا الزام ہے، یہ بڑا الزام ہے. آپ کہہ رہے ہیں شیلا رضا صاحبہ اس کا جواب دیجیے. میں دہشت گردی میں بھی ملوث ہیں. یہ کہتے ہیں کمپلیسنٹ ہے، کمپلیسنٹ انگریزی میں ورڈ ہوتا ہے کمپلیسنٹ. اچھا اب یہ خاموش ہو جائیں تو میں بات کروں. میں حیران ہوں کہ ایک ایسے موقع پر ایک ایسی باتیں کرنا جن کے ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. ابھی یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس طرح کی، اس کو بھگت رہے ہیں کہ ہمیں فلانا مارنا چاہتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن بولنا ہے بس، ایک ٹائم ضائع کرنا ہے. ایک ایسے وقت میں آپ جبکہ 101 لوگ شہید ہو چکے ہیں، آپ جو ہیں وہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ تیار نہیں ہیں، تو اس کی وجہ ہے آپ کیسے آئیں گے ہم سے بات کرنے؟ آپ کی توجہ تھی اپنے دور حکومت میں کہ آغا سراج درانی کو کیسے گرفتار کرنا ہے، خورشید شاہ کو کیسے کرنا ہے، اور پوری جو آپ کی اپوزیشن تھی، چاہے نون لیگ کے ہوں چاہے کچھ ہوں، ان کو گرفتار کیسے کرنا ہے. لیکن احسان اللہ احسان کو کیسے ریلیز کر دیا گیا، یا آپ کو وہ کیسے بھاگ گیا، آپ کو پتہ نہیں تھا. آپ کی توجہ تھی اپنے دور حکومت میں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جیل سے باہر بچ جائے اور کوئی آپ کے عطاب سے رہ جائے. آپ نے
نے خاتون کو چاند رات کو جسے نیب نے داخل کیا تھا ہاسپٹل نے، آپ نے گھسیٹ کے اسے جیل میں لے گئے، لیکن آپ نے ان جیل کی پرواہ نہیں کی جو آپ کے دور میں ٹوٹی اور طالبان جو تھے عورتوں سمیت کافی لوگوں کو قتل کر کے بھاگے. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دیں گے، ریہیبلیٹیٹ کریں گے پاکستان کی عوام کو، لیکن آپ نے 45,000 وہ لوگ جو کہ وہاں کی جیل میں تھے، آپ نے کہا نہیں آپ مجھے بات کرنے دیں. 50 سال میں روٹی کپڑا مکان دے دیا. مجھے بتائیے کہ ابھی کیا میں آخری بات کر دوں. سعدیہ سے پوچھنے کی روٹی. جی فرمائیے فرمائیے. 50 سال میں روٹی کپڑا. نہیں میں بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے بات کرنے دے. میں جی بالکل دیا. آج اس ملک میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارے دور کا ہے. آج جو سب سے زیادہ نوکریاں ان کو اٹھا کے دیکھیں ہمارے دور کی. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں بالکل سنجیدگی سے بتا دوں کہ آپ نے جو اس وقت بویا ہے کہ آپ کے دور میں طالبان جرگے کر رہے تھے مٹا میں اور سوات میں، اور آپ کے وزیر چپ چاپ بھتے دے رہے تھے، اور جو مظاہرے ہوئے وہ آپ کے دور میں ہوئے یا اسمبلی ڈیزالو کرنے سے پہلے ہوئے. لوگوں کو پرچیاں مل رہی تھیں لیکن آپ نے کان نہیں دھرا کیونکہ آپ انہی کے بلبوتے پہ آئے تھے اور وہ آپ کے پالے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے آئیں گے ادھر؟ آپ نے تو اس دفعہ مذمت کر دی، بڑی بات ہے. ویسے یہ جو ورنہ تو آتے ہی نہیں. آپ عرصے سے سن رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایکسٹورشن کے لیے طالبان جو ہیں وہ مظاہرے ہوئے، سنا نہیں دیکھا ہے مظاہرے ہوئے، احمد ولی بھی پہنچے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. حیدر وحید صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے آج جس طریقے سے اوبویسلی ہم وہ مناظر بھی دیکھ رہے تھے اسی جگہ پر اسی مسجد میں، بڑے دلسوز مناظر تھے جمعے کی ادائیگی کے لیے، جس طریقے سے لوگ جمع تھے. پھر وہاں آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو آئی تھنک ابھی بھی جاری ہے، 7 تاریخ کو APC ہے. جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی کہ ایک ہم دوبارہ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف کا شامل نہ ہونا، خان صاحب کا جو جواب آیا، کس طریقے سے انالائز کریں گے سر؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑی نیشنل ٹریجڈی ہے، خاص کر جو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کچھ ریاکشنز بھی ایسے آئے ہیں جس کو دیکھ کے افسوس ہوا. ایک تو غم بھی تھا، پھر تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ ہم ایسی سچویشن پہ ہیں جہاں کچھ نہ صرف کہ ہم اتنی بڑی چیز کو فیس کر رہے ہیں پر وہاں پہ پوری طرح اعتماد بھی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو فیس کر سکتے ہیں، یا جو پالیسی اوور دی ایئرز رہی ہے وہ افیکٹو رہی ہے یا نہیں. خان صاحب جو ہیں میرے خیال سے وہ جتنے بھی پاپولر ہوں، ان ٹائمز پہ سیاست نہ صرف کہ کرنی نہیں چاہیے اور کرتے نظر بھی نہیں آنا چاہیے. یہ ان کی پاپولیرٹی کے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ APC میں بالکل جائیں اور خود جائیں، اور خود نہیں جاتے تو کم سے کم سینئر قیادت کو بھیجیں اور اپنا حصہ ڈالیں اس نیشنل کنسنسس میں کہ ہم نے اس ناسور کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ حکومت کو اکیلا چھوڑ کے نظر آئیں گے کہ جیسے وہ یہ حکومت فیل ہو رہی ہے اور وہ پاس ہو رہے ہیں، تو سیاسی طور پہ یہ نہیں ہوگا، وہ برے لگیں گے اس دفعہ. تو انہیں چاہیے کہ وہ جائیں، بے شک ڈس ایگری کریں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں، ورنہ یہی لگے گا کہ وہ سیاست کو ترجیح دے رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ پہ، اور میرا نہیں خیال ان کی سیاست کے لیے بھی اچھا ہے. اور ویسے ٹھیک ہے، یعنی ان کو APC میں شامل ہونا چاہیے. اگین آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہی از اے پاپولر لیڈر، پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے، ان کا جو بھی اوپینین ہو، ڈفرینٹ ہو PDM کی حکومت کے مخالف ایک موقف ہو، لیکن وہاں جائیں، حصہ ڈالیں. جی خود غرضی ہوگی ہے نہ جانا، بلکہ بڑا پن لگے گا اگر وہ جاتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت اس وقت مشکل میں ہے اور سیاسی طور پہ ان کو کندھا دینے کے مترادف بھی ہو سکتا ہے APC میں. لیکن اس چیز سے بڑھ کے اگر آپ اپنا سیاست کریں گے تو اسے سیاست مانا جائے گا اور پیٹی پالیٹکس نہیں مانا جائے گا، سیلفش پالیٹکس نہیں مانا جائے گا. تو ہر طرح سے میرے خیال سے اس میں پارٹ لینا چاہیے تھا، اور افسوسناک ہے کہ وہ ڈکلائن کر رہے ہیں. ان کی سیاست کے لیے بھی آئی تھنک کہ تھوڑا سا وہ سمجھتے ہیں شاید کہ ایک نفی ہوگی ان کی سیاست کی، کہ ان کے ساتھ مل کے بات کرنا بھی گوارا ہے انہیں، کہ شاید کوئی چیز مشترکہ طور پہ اس ملک میں ہو بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے، بٹ آئی تھنک اگر خان صاحب واقعی جاتے ہیں اتنے بڑے ایشو کے اوپر، ایک نیشنل ٹریجڈی کے اوپر اپنا موقف دیں گے، اگر ان کو لگتا ہے حکومت ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیے اگر حکومت پاکستان کی سیاسی اور ملٹری قیادت یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوبارہ سے، ہم نے رد الفساد بھی ہے، ضرب ازب بھی ہے، ایک واقعی ہم دوبارہ فل آن آپریشن کی طرف جاتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف اس کی حمایت کرے گی؟ نہیں، مجھے دیکھیں
یہ واقعہ آج نہیں ہوا. 2001 جب یہ امریکہ میں 9/11 ہوا, اس کے بعد یہاں پہ جنرل مشرف نے اوکے کیا کہ یہ آ جائیں. پھر یہاں پہ مسلسل 2014 کے بعد آپریشن ہو رہے ہیں اور یہاں پہ امن ہو گیا اور وہاں پہ باڑ لگ گئی. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے یہ پورس بارڈر نہیں ہے, یہ باڑ لگی ہے پوری باڑ. ٹھیک ہے. ٹرائبل ایریا مرج ہو گیا جہاں پہ ایشو تھا. یہاں پہ ساتھیوں دیکھیں ایکچولی موسٹلی لوگ نے ادھر ٹریول نہیں کیا ہوا. یہاں سے گفتگو ہم کرتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ٹرائبل ایریا کے تمام لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا ٹرائبل ایریا سے. بالکل صحیح. آئی ڈی پیز, انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان, جو کہ کلچرلی دنیا میں کہیں ٹرائبل کلچر مرج نہیں ہوتا. یہاں پہ لوگوں نے قربانی دی, مرج کیا. بالکل قربانی دی. اسی طرح سوات, دیر, لوئر دیر, اپر دیر, شانگلہ, یہ تمام لوگ وہ تھے جو کہ بنیر والے کہ جن کو دوبارہ ایک دفعہ آپریشن میں یہ لوگ 2009 میں گئے. ہو گیا. اچھا, ابھی یہ کوشچن ہے جو بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ آیا ایسا کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ تو سیاسی ریٹرک ہے کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا, عمران خان نے یہ کہہ دیا. ہمیشہ نا ایک جو ہے پیس سائیکل ہے. ٹھیک ہے. پیس سائیکل میں پیس اینڈ کانفلکٹ ایک سائیکل ہوتا ہے کہ کانفلکٹ بلڈ ہوتا ہے, پھر آگے آگے چلتا رہتا ہے, پھر ایک جگہ سٹیل میٹ آ جاتی ہے جہاں پہ تھرڈ فورس آتی ہے یا کوئی لوگ نیگوشیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ 9/11 کے بعد طالبان کے ساتھ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. اسی ملک میں 2 OIC افغانستان کے لیے ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے دور میں. اسی ملک میں ان کے 3.5 لاکھ لوگوں کو ہم انخلا کیا ہم نے یہاں سے, جس میں دنیا بھر کے لوگ تھے. میرا خیال ہے کوئی ملک کا ایسا وزیر اعظم نہیں جس نے عمران خان کا شکریہ ادا نہیں کیا. کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, سب خیر امن. بٹ آپ پہ یہ بھی الزام لگتا ہے نا کہ اس ٹائم پہ آپ کی حکومت میں جن دہشت گردوں کو چھوڑا گیا, جن کو یہاں پر بسانے کی, یہاں پر سیٹل کرنے کی بات کی گئی, آج وہی سب یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ کیسے, اس وقت کیا کس طریقے سے کنسیو کیا گیا تھا آئیڈیا کہ یہ لوگ کل کو جا کے جو آلریڈی آپ کے معصوم شہریوں کو مار چکے ہیں, کل کو جا کے ٹھیک ہو جائیں گے, کل کو یہ نہیں دوبارہ ہتھیار اٹھائیں گے. اچھا, ابھی مجھے بتائیں کہ بندہ قتل کر لیتا ہے, وہ جیل جاتا ہے, تو اس کو واپس آپ معاشرے میں نہیں لے کے آتے ہیں. جو قتل کر لیتا ہے, مطلب کہ جو بندے قتل کر لیا ہے یا اغوا کر لیا ہے اس نے یا کچھ کر لیا ہے, اور وہ بندہ جب جیل چلا جاتا ہے, جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو ہم معاشرے میں نہیں لیتے. قتل کی تو سیدھی سزا ویسے تو پھانسی. چلو, جو اس نے اغوا برہتا کسی چیز کے لیے جرم کر دیا اس نے, وہ جیل گیا, تو جب باہر آئے گا تو اس کو معاشرہ نہیں ایکسیپٹ کرے گا. از دس دی نالج پاکستان کی. دیکھیں میری بات سن, میں ابھی عوام کو دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک عام جرائم پیشہ شخص اور دہشت گرد میں. ادھر ہی میں جا رہا تھا. یہ دہشت گرد جو ہیں, ان کا وٹنس عمران خان ہے کہ دہشت گردی کی ہے. انہوں نے دہشت گردی کی ہوئی ہے ریاست پاکستان کے اداروں کے خلاف, وہ وٹنس ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سعدیہ افضال کا مجرم ہے چھوڑ افتخار درانی دے. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی انہوں نے ہی چھوڑے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ریاست میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وٹنس. ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں, ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تمام سیکیورٹی جو ہے نا, پیراڈائم پاکستان کا جو ہے, یہ ہمیشہ سیکیورٹی پیراڈائم آپ کی انسیکیورٹی بھی بنتا ہے. پاکستان کا جو سیکیورٹی پیراڈائم یہ ہے, یہ برٹش راج سے ہم نے لیا ہے, تینوں اداروں کا, عدلیہ کا, پولیس کا. اور وہ ہے, اگر اس ملک کو دیکھیں نا, یہ بڑا سیریس ایشو ہے اس ملک کا. اس ملک میں دیکھیں وہ اشرافی اپنے آپ کو بچاتی ہے. تو مجھے ایک بریک لینی, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اس وقت اگر ہم وفاقی کابینہ کی بات کریں تو حال ہی میں یعنی کل ہی ایک نوٹیفیکیشن آیا اور اس میں ایک اور صاحب کو پرائم منسٹر کا اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے وہ لگا دیا گیا, جواد سہراب ملک کو. اس وقت تقریباً 80 لوگوں کی کابینہ ہے. 4 ایڈوائزرز ہیں جو کہ فیڈرل منسٹرز کا ان کا سٹیٹس ہے, 7 اسٹیٹ منسٹرز ہیں, 34 فیڈرل منسٹرز ہیں, 32 جو ہیں وہ اسپیشل اسسٹنٹس ہیں. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو معیشت ہے اس کا بڑا برا حال ہے. لیکن یہ جو ان کی نوٹیفیکیشن ہے یہ ذرا دکھا بھی دیتے ہیں, اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, یہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ یہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پرو بونو بیسس پہ ہے, یعنی وہ تنخواہ نہیں لیں گے, کوئی پرکس اینڈ پریولیجز نہیں لیں گے. لیکن جواد سہراب ملک صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بڑی
تنقید بھی ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے برس مرتضیٰ علی شاہ کی یہ سٹوری آئی تھی جنہوں نے لنڈن سے رپورٹ کیا تھا کہ ان کے لنڈن کے فلیٹس میں کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں پاکستان مسلم نواز کی لیڈرشپ کی, جہاں پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ مفتاح کو کیسے ہٹانا ہے, اسحاق ڈار کو کیسے لانا ہے. انفیکٹ یہ بھی خبریں آئیں کہ نئے آرمی چیف کی نامینیشن کے حوالے سے, ان کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی فیصلے وہیں پر ہو رہے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے. اب ایک اور خبر بھی, کیونکہ جب ایسے نام سامنے آتے ہیں, ایسی خبریں سامنے آتی ہیں تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آنے لگ جاتی ہیں. سو یہ 2015 کی کچھ FIRs, کچھ مقدمے جو ہیں وہ ان پر ہوئے ہوئے تھے, اور یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ مقدمہ جو ہے, FIR جو ہے, وہ ان کی اپنی والدہ ملیحہ ملک صاحبہ کی طرف سے کیا گیا تھا. یہ جواد سہراب ملک صاحب جو ہیں وہ میاں محمد سومرو کے بھانجے ہیں, اور اوبویسلی ملیحہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ میاں محمد سومرو صاحب کی بہن ہیں. ان کے والد جو ہیں ان کی وفات ہو چکی ہے. خود جواد سہراب ملک صاحب جو ہیں وہ سہراب گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رہے, جنہوں نے آئی تھنک کچھ روز پہلے ہی وہاں سے استعفیٰ دیا, اوبویسلی اسی وجہ سے کہ ان کو اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے وہ لگایا جا رہا تھا. ان کے ایک اور بھائی تھے بیرسٹر فہد ملک صاحب, جن کا آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا افسوسناک ایک مرڈر ہوا تھا, قتل ہوا تھا اسلام آباد میں, جو کہ زلفی بخاری صاحب کے بہنوئی بھی تھے. تو یہ ان کے بھائی ہیں. اب یہ جو ان کی والدہ کی طرف سے ان پر FIRs کی گئیں 2015 کی, حالانکہ آج کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فہد ملک صاحب کے قتل کے بعد, ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے خاندان نے ریکنسائل بھی کیا یا صلح بھی ہو گئی. لیکن بہرحال یہ جو ان کی والدہ کی طرف سے میں بتانا چاہوں, شہزاد ٹاؤن اسلام آباد میں جو FIR کٹوائی گئی, جو درخواستیں دی گئیں, انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا کہ ان کی جو جائیداد ہے ان پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جی ان کے 35 غنڈوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا مجھ پہ. باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ on 2 August 35 of جواز غنڈاز. یہ اگر دوسری والی انگریزی والی دکھا دیں FIR, وہ بھی آپ ہائی لائٹ کر کے اس وقت آپ کے سامنے چل بھی رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے میرے مرحوم شوہر کی جو ول ہے اس کو بھی فورج کیا UK کی پراپرٹیز پہ قبضہ کرنے کے لیے. جو ہمارا جو 2 بہنیں ہیں ان کو اور والدہ کو جو ہے محروم کیا جا رہا ہے ان کے رائٹ سے. پھر یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ میں نے لنڈن میں بھی جواد سہراب کے اگینسٹ ایک کیس انیشیٹ کیا ہوا ہے. 2015 کے اندر انہوں نے اسلام آباد میں پولیس پروٹیکشن کی بھی درخواست جو ہے وہ فائل کی تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ چیزیں کیوں لیڈرشپس کو نظر نہیں آتی ہیں, حکومتوں کو نظر نہیں آتی ہیں؟ جو بھی الزامات لگے ہیں بڑے سنگین الزامات لگائے گئے تھے. ابھی بھی بہت ساری اور کہانیاں ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چل بھی رہی ہیں. میں ساتھ ہی ساتھ کچھ اور مناظر بھی دکھانا چاہتی ہوں. PMLN کے بہاولپور کا یہ آئی تھنک کل جو ان کی تنظیم سازی PMLN کی شروع ہوئی ہے, یہ اس کے کچھ مناظر ہیں. مریم صاحبہ یہ ہال میں موجود ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں, خطاب کر رہی ہیں, اور سامنے باربڈ وائرز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں, خاردار تارے جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں عوام کا راستہ روکنے کے لیے. تو عوام کیا اچھوت ہیں, آؤٹ کاسٹ ہیں؟ یہ کس طریقے سے عوام کے درمیان لیڈرشپ کا فاصلہ جو ہے وہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. اینڈ سیکنڈلی, اگر انہوں نے خود نہیں کیا, ان کی انتظامیہ نے کیا, پارٹی کی انتظامیہ نے کیا, تو مریم صاحبہ کو سب سے پہلے آ کے وہ ہٹوا دینی چاہیے تھی. وہ اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کی چیف آرگنائزر کے طور پہ آئی ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ آئی ہیں, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ آلریڈی سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں. پھر یہ اس قسم کی جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں, اس پہ جو آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں, جو لوائلسٹ رہے ہیں پارٹی کے, وہ نالاں ہیں, وہ ان میں تشویش پائی جاتی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. ان کو آپ بھول گئے ہیں. جواد سہراب ملک جیسے لوگوں کو آپ اپوائنٹ کر دیتے ہیں, بھلے وہ پرو بونو ان کی بیسس پہ ان کی سروسز ہوں, لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ عہدے جو ہیں وہ کس طریقے سے نوازے جاتے ہیں. پروڈیوسر صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ تصاویر اور بھی ہیں, اور یہ تو خیر میں ڈاکٹر صاحب سے بعد میں پوچھوں گی کہ یہ PTI کے ساتھ بھی, PTI کے بھی تمام رہنماؤں کے ساتھ, یہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ, کہ ان کے بھی بڑے قریبی رہے ہیں, شبلی فراز صاحب کے ساتھ ہیں, یہ غلام سرور صاحب بھی ہیں, قاسم سوری صاحب بھی ہیں, تو یہ ان کے ساتھ بھی ان کی تصاویر یا یہ خسرو بختیار بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. بہرحال میں ایک اور شارٹ بھی سنانا چاہوں گی جو کل ایک خاتون نے شکوہ کیا مریم صاحبہ سے, اور کیا کہہ کر کیا, سنائے گا. نہیں, PTI ممبر کرو کی عزت ہے, مسلم لیگ ممبر کرو کی کوئی عزت نہیں ہے.
مسلم لیگ میں ورکروں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی. وہ خاتون کا شکوہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں کارکنوں کی عزت ہے, مسلم لیگ نون میں ورکروں کی کوئی عزت نہیں ہے. تو پی ایم ایل این کو obviously سوچنا پڑے گا, مریم صاحبہ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی میں ورکروں کی عزت ہے, پی ٹی آئی میں ورکروں کی عزت ہے. میں شیلا رضا صاحبہ, مجھے بتائیے, یہ بڑے عجیب سے مناظر تھے کچھ کہ کس طریقے سے باربڈ وائرز لگا دی گئیں, ایک طرف خطاب ہو رہا ہے. کیا لیڈرشپس کو, سیاسی جماعتوں کی قیادتوں کو یہ رویہ زیب دیتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک پی ایم ایل این کے اسٹیپس ہیں پولیٹیکل یا جو انہوں نے اپوائنٹ کیے جو کیے, تو میرا خیال ہے اس میں پی ایم ایل این کی کسی ریپرزینٹیٹو کو ہونا چاہیے تھا. اور میں ان کی ترجمان نہیں ہوں, لیکن ایک لیڈر جو ہے وہ نہیں, میں تو جنرل ایک سوال کر رہی ہوں کہ کیا یہ رویہ لیڈرشپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ ایک طرف خطاب کر رہے ہیں اور عوام کے سے فاصلہ اپنے کرنے کے لیے آگے خاردار تارے لگا دیں؟ میں یہی کہہ رہی ہوں, ایک لیڈر وہی ہوتا ہے جو عوام سے, اپنے ورکر سے کم فاصلہ رکھے, جو عوام کے خوشیوں میں چاہے نہ ہو لیکن ان کے غم میں شریک ہو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ شخصیات ہوتی ہیں, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, وہ ہر پارٹی کے دور حکومت میں قریب ہوتی ہیں, تو شاید یہ اسی قسم کی کوئی شخصیت ہو. دوسرا جو ہے, کیونکہ ہم ایک دم سے دوسرے سبجیکٹ پہ آئے, تو میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے, ابھی آپ نے, ہم بات کر رہے تھے باڑ لگنے کی جو بات چیت تھی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوئی. 17 سے باقاعدہ باڑ لگنی, اس پہ فیصلہ ہوا اور لگنی شروع ہوئی, اور چونکہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھی تو پی ٹی آئی کے دور میں کمپلیٹ ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کر رہے تھے تو آپ کو تو یہ معلوم تھا نا کہ یہ ملک کے دشمن لوگ ہیں, چاہے اس میں جو بھی شامل تھا. لیکن جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے, آپ نے کبھی سوچا کہ یہ تو قاتل ہیں, ملک کے دشمن ہیں, معصوم عوام کو مارا ہے, لیکن آپ اپنے سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کر رہے تھے. 413 ارب کا آپ نے تانا دیا, تو پنجاب کے ایک یہ توضیح آپ کو لینی چاہیے تھی کہ انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 ارب روپے میں ہم نے اپنے سی ٹی ڈی کا پورا ایک سسٹم بنا لیا. تو کیا کے پی میں ایک کرائے کے گھر میں رکھنا چاہیے تھا اتنے خطرناک لوگوں کو, اور وہاں پہ کوئی یہ سب کچھ نہیں بن سکتا تھا کیا؟ ہمارے سندھ میں بہت ٹیررزم تھا, کراچی میں جب بھی ٹیررزم بڑھتا ہے یہاں سے ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے, اور پولیس پورے پاکستان کی ٹیررزم کو نہیں وہ کر سکتی تھی. ہم نے پولیس کے ساتھ رینجرز بلائی, اور ڈی جی رینجر نے کبھی نہیں کہا کہ سی ایم صاحب نے یا کسی نے یا سندھ گورنمنٹ نے اس میں کوئی راہ میں رکاوٹ کی ہو. آج الحمدللہ کراچی 6 نمبر پہ تھا دنیا میں خطرناک ترین شہروں میں, آج بہت بہتر 136-37 نمبر پہ. تو دوسری بات یہ کہ ایک بات میں اور یہ کہوں گی کہ دیکھیے, یہ کہنا کہ لیپس تھا سیکیورٹی, یہ لیپس ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کے سامنے جو مارنے والا ہے وہ اپنی جان اسٹیک پہ کر کے آ رہا ہے تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. مجھے یاد ہے کہ جب جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا, جہاں روکیں گے وہ آرمی یونیفارم میں آئے تھے, وہ آرمی یونیفارم میں آئے تھے, وہ آرمی یونیفارم میں آئے تھے, اور جی ایچ کیو پہ اٹیک ہو گیا تھا. تو کیا لیپس تھا؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کے بجائے ہم سب سے پہلے سہولت کاروں کے اوپر نظر کریں, اور ان باتوں میں جانے کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ جلدی سے ہم اس سہولت کار تک پہنچیں, اور دوسرے اس طرح کی باتیں نہیں کریں. یہ بہت سنگین وقت ہے کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جتنی دفعہ مذاکرات ہوئے, میں واپس ذرا اسی ڈسکشن پہ آتی ہوں. آپ نے جس طریقے سے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ سیاسی لیڈر وہی ہوتا ہے جو عوام سے کم فاصلہ رکھے. حیدر وحید صاحب, تقریباً 80 لوگوں کی کابینہ, اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یہ جن صاحب کو, جواد سہراب ملک صاحب کو ابھی بنایا ایسے پی ایم, ٹھیک ہے, وہ کوئی پرکس اینڈ پریولیجز نہیں لیں گے, لیکن عہدہ تو ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات اپنے ٹائم پہ ایسے بہت, اور ہر حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کچھ نہ کچھ ایسی شخصیات آتی ہیں کہ جن کو نواز دیا جاتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے یہ عہدوں سے نوازنے کی؟ کنیکشنز ہیں, پیسہ ہے, کچھ اور ہے؟ ظاہر ہے ایک کمبینیشن ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ کی گورنمنٹ ہی ایک کمبینیشن اور کولیشن ہو تو پھر آپ کو ڈفرینٹ پارٹی سے ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کو جو ہے اوبلائج کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ اوبلائج کرنا جہاں پرفارمنس کی راستے میں آ جائے
تو پھر میرے خیال سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب پرفارمنس نہیں ہوتی تو پھر اسی طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ سب سے پہلے بلیم کیا جاتا ہے. ویسے میں آپ کو پرسنلی بولوں تو میں اس چیز سے ایشو نہ لیتا کہ ان کی کابینہ کیا ہے اور کیسے ہے. میں تو آؤٹ پٹ دیکھتا اور میں تو وزیر اعظم کو دیکھوں گا, کیونکہ کیبنٹ جو ہے وہ ان کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کن لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اوبلائج کرنے کا کوٹا ان کا اتنا اب زیادہ ہو گیا ہے کہ کابینہ جو ہے وہ اس کا یہ سائز ہو گیا ہے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, ظاہر ہے معیشت کا بھی جو ایک حال ہے, یہ چیزیں ہائی لائٹ بھی ہوں گی, تو میرے خیال سے اس کا ذمہ میں تو وزیر اعظم پہ ڈالوں گا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم پہلے دن سے سیاسی معاملات پہ ظاہر ہے امور پہ وہ لندن سے سن رہے ہیں, پھر کوئی پنڈی سے بھی انہوں نے سننا ہے, پارا سے بھی سننا ہے, لاڑکانہ سے بھی سننا ہے, فضل الرحمان صاحب سے بھی سننا ہے. تو یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں کم سے کم یہ ہے کہ سننے کے بعد کرنے کی جہاں بات آئی تھی تو شہباز شریف کو وار ٹائم پرائم منسٹر کی طرح سامنے آ کے لیڈرشپ دکھانی چاہیے تھی, لیکن وہ یہ سارے سٹیک ہولڈرز کے محتاج زیادہ نظر آئے اور اپنے کچھ ماضی کے بھی اور ایڈمنسٹریشن میں جو نام کمایا تھا پنجاب یہ جس اسپیسیفک اپوائنٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ میری تھوڑی انفارمیشن یا میری اطلاع میری خبر یہ ہے کہ وہ نہ تو پنڈی کی ہے نہ پارا کی ہے, تو پتہ نہیں پھر کیا ہے. لاسٹ تو ہمیں وہ پچھلے سال کی خبریں آئی تھیں کہ ان کے لندن کے فلیٹس میں کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی, لیکن بہرحال پارٹی میں ہر پارٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنے اصلی ورکرز کو پیچھے کرتے ہیں, پارٹی لوئلسٹ کو پیچھے کرتے ہیں, تو پھر اس قسم کے لوگوں کو آپ آگے آنے کا موقع دیتے ہیں تو آپ اپنے ہی لوگوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یاد ہے آپ کو, میں نے آپ کے لیے ایک دفعہ یہ بات کی تھی, بہت آپ کو پیچھے کر دیا گیا تھا پارٹی میں, اور آپ کی پارٹی میں ایسے لوگ آئے ان کو عہدے دیے گئے جن کا پہلے دور دور تک تعلق ہی نہیں تھا. یہ نہیں آئے لیکن آئے اور وہ آج غائب ہیں. کدھر ہیں خسرو بختیار, کدھر ہیں شہزاد اکبر, کدھر ہیں وہ ندیم بابر, وہ کدھر گئے عہدے سارے چلے گئے. دیکھیں اپرچونسٹس ہم نے ان کو نہیں لگایا, یہ ایک سوشلائٹ ہے, ان کی جو خاصیت ہے وہ اسلام آباد میں لوگوں کو پتہ ہے, ان کائنڈ سروس جو ہے وہ شاید پرووائڈ کر دیں گے. میں نے اسی لیے ان کا ذکر نہیں کیا, وہ میں نے کہا نا سوشل میڈیا پہ ان کی اصلی خبریں چل رہی ہیں بٹ میں مینشن نہیں ایسا بندہ ہم نے کوئی کابینہ میں نہیں رکھا ہوا تھا. دیکھیں اس حکومت کا انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ان کے میرا خیال ہے اپوزیشن سمیت کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو عہدہ نہیں ہے. اچھا, اور آئی ایم ایف سے پیسے مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اتنی بڑا انٹر آج آپ نے رکھا ہوا ہے, وحید صاحب کو ایشو نہیں ہوا ہے ان کا پوچھنے کا, لیکن مجھے اس کے اوپر بالکل میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں ہم نا فری ہے مرضی سے فری ہینڈ دے دیتے ہیں, کسی کو ہم اوور اسکروٹنائز کر دیں گے, کسی کو ہم چھوڑ دیں گے. ابھی جو ہے شیلا رضا صاحبہ نے فرمایا کہ جی ہمیں آگے دیکھنا چاہیے تھا, 2007 کے واقعے اور 2021 میں آپ 23 میں ریفر کریں گے تو ریلیونٹ نہیں رہتے ہیں. آپ سیکھ کے آگے چلتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک درست فرمایا. آپ نے انہوں نے کبھی کل کی جو اسٹیٹمنٹ الجزیرہ کو جو ایم ایل ولی نے دی ہوئی ہے آپ لوگوں نے سنی, اس نے کس کا کہا ہے کہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ امریکہ اینڈ اسٹیٹ. یہ آپ کا کولیجن پارٹنر ہے گورنمنٹ میں, وہ یہ فرما رہے ہیں. سوال وزیر اعظم صاحب کو کرنا چاہیے ان سے. ٹھیک, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ 414 ارب روپے ہمارا گن دیے, ایم ایل ولی کی اسٹیٹمنٹ کا جواب انہوں نے نہیں دیا. یہ تو عوام کو جواب دے وہ ہیں کہ ایم ایل ولی یا تو کلیریفائی کرے کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے, یا آپ لوگ کلیریفائی کریں اور آپ کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں کولیجن کو جب اس نے یہ کہہ دیا ہے. دیکھیں پی ایم ایل این کا نا ایک کیپچر ہوگی روگ ایلیمنٹ سے, لیڈ بائی مریم نواز نے, جو اس کے سینئر ایلیمنٹ تھا نا جی, وہ بیک فٹ پہ چلا گیا. ہر پارٹی میں نا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ایسا جنگوازم والا, روگ ایلیمنٹ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اس وقت پی ایم ایل این کیپچر ہوگی روگ ایلیمنٹ سے. جو اچھے لوگ تھے, جو سمجھدار تھے, بردبار تھے, سیاست سمجھتے تھے, ان میں رواداری تھی, وہ پیچھے چلے گئے, وہ چلے گئے. اب یہ لوگ آ گئے ہیں. یہ ہر جماعت میں یہ نہیں ہونا, یہ پرچی سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی فلاں کی پرچی آ گئی ہے تو اب ان کو لگانا ہے. وہ جس طرح حیدر نے ورڈ یوز کیا نا oblige, آپ کتنے لوگوں کو oblige کرتے رہیں گے عہدے دے دے کے, تنخواہیں نہیں دے رہے, عہدے دیے ہیں, سب سے دکھ کی بات یہ ہے سعدیہ, جس کے لیے ہمیں لیکچر دیا جا رہا ہے نا, ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس ملک کا انٹیریئر منسٹر اپنی جو ہے نا انچارج ہے پارٹی کی, چیف کوارڈینیٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایز اے گارڈ آپریٹ کر رہا تھا انٹیریئر منسٹر. وہ وہاں پہ کھڑا تھا جب یہ باریں لگی ہوئی تھیں. میں نے اچھا وہ بڑے عجیب سے مناظر, میں نے کہا عوام کوئی آؤٹ کاسٹ ہے ان کے لیے کہ آپ نے اتنا دور کر کے اور پھر خاردار تارے لگا کے. شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, تاج برطانیہ جو ہے کیسے آپریٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں
کہ جس لیڈر نے اپنے آپ کو ورکر سے اور عوام سے دور کیا اس کا انجام آ رہا ہوتا ہے. یہ میں ایک جرنل بات کر رہی ہوں. لیکن دیکھیں ہمارے جو ملک کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز ابھی اتنی میچیور نہیں ہوئی ہیں. خود تحریک انصاف میں فوزیہ قصوری, جسٹس وجی, اکبر ایس بابر, یہ سارے جو ان کے ساتھ چلے تھے وہ ہٹے, اور بہت سارے ایسے لوگ جو نہیں تھے وہ آئے. بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوئیں, فراغ ہوگی اور فلانا اور فلانا اور رنگ روڈ اور یہ سارے مسئلے, لیکن ابھی وہ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ایک یہ ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز میچور نہیں ہو سکیں. اب یہ تو ایم ایل ولی خان کی اور ان سب کی آوازیں آ رہی ہیں, لیکن ان کے اپنے دور میں کیا ہوتا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم ایک بل بھی نہیں پاس کرا سکتے تھے, ہمیں فون کرانے پڑتے تھے ساری پارٹیز کے لوگوں کو. تو ہمیں ایک میچور پولیٹیکل سسٹم کی طرف جانا ہے. اور میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتی ہوں, اور سیاسی جماعتیں وہی جو اپنے لوائلسٹ کو, اپنے سیاسی ورکروں کو ساتھ لے کے چلیں, ان کو جو ہے وہ عزت دیں, تبھی آپ کی کامیابی ہے. لیڈر وہی ہے, یہ بات درست ہے. مجھے ووٹ کو عزت دے, ووٹ کو عزت دے, اللہ کرے ہو ووٹ کو عزت دے. نعرہ اچھا ہے لیکن عمل درآمد بھی ہو نا. اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا باولپور میں. ایک بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, خان صاحب کی طرف سے ایک فیصلہ جو اور آج لیا گیا ہے وہ یہ کہ 33 قومی اسمبلی کی نشستوں سے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ضمنی انتخاب میں حصہ لیں گے, اب وہ نہیں حصہ لے رہے. انفیکٹ جو ایم این ایز جنہوں نے استعفے دیے ہیں وہی دوبارہ کنٹیسٹ کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ راجن پور سے بھی انہوں نے کنٹیسٹ کرنا تھا. 26 فروری کو وہاں پر بائی الیکشن ہے, اس سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں کریں گے. انفیکٹ یہ خبریں آئیں کہ جی ان کی لیگل ٹیم کہہ رہی ہے کہ آپ کی کچھ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, جس کا اظہار خان صاحب برملا کر بھی چکے ہیں. لیکن اوبیسلی وہی 33 لوگ جن کے استعفے منظور ہوئے, جنہوں نے استعفے دیے, اس کے بعد وہی دوبارہ الیکشن لڑیں گے. یہ عجیب سی گیم چل رہی ہے پاکستان کی, یہ الیکشنز کو لے کر پاکستان کی سیاست کے اندر. یہ حیدر وحید صاحب, یہ کیسا فیصلہ آپ کی نظر میں؟ مذاق نہیں ہو رہا کہ مطلب وہی لوگ دوبارہ آ رہے ہیں, نہ دیتے پھر استعفے؟ دیکھیں یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں اس کو اس طرح سے دیکھنا نہیں چاہیے جس طرح سے آپ ذکر کر رہی ہیں, کیونکہ یہ بیسکلی کوئی حلقوں کے الیکشنز نہیں ہیں. یہ عمران خان صاحب کی ایک سیاسی اسٹریٹجی کا حصہ تھی, جو کہ میرے خیال سے کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں تھی کہ وہ نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرتے. بہرحال ان کی یہ اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ وہ ریزائن کریں اور ان کی ریزگنیشنز کی وجہ سے ایک الیکشن فورس ہو. اور وہ ابھی تک جو ہے جہاں کامیاب ہوئے, تو آپ خود دیکھیں گی کہ کہیں نہ کہیں آئین جو ہے وہ آئینی طاقت اور یا پھر الیکشن کی طاقت اس سے جڑتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ان کی کامیابی کہاں سے آئی ہے ابھی تک, ان کی کامیابی آئی ہے بائی الیکشنز میں, ان کی کامیابی دھرنے میں نہیں آئی. ان کی کامیابی جو آئی ہے پنجاب حکومت واپس لینے سے آئی ہے. ان کی کامیابی جو ہے لانگ مارچ سے نہیں آئی. ان کی کامیابی پھر اگر ایسے کامیابی آپ گنیں تو وہ ڈیزالو کر پائے وہ پروونشل اسمبلیز کو, وہاں سے آئی ہے, نیشنل اسمبلی کے استعفوں سے نہیں آئی. تو ابھی تک خان صاحب کی جو بھی کامیابی آئی ہے وہ آئی ہے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آئی ہے. اور میرے خیال سے یہ جو سارا پس منظر ہے, اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں ریزگنیشنز کو, یا خان صاحب خود جو الیکشن لڑتے تھے اور اب نہیں لڑ رہے, تو اس میں کلیئرلی یہ جو لیگل کیس ان پہ چل رہا ہے, اس لیے وہ میرے خیال سے الیکشن نہیں لڑ رہے, کیونکہ ان کی پھر کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو پھر اٹھ جائے گا. اور ابھی ان کی جو دلیل ہے کورٹ میں وہ ہے ہی یہ کہ میں ابھی ایم این اے کیونکہ نہیں ہوں, تو اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرنے کی کورٹ کو ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ بن گئے تو پھر یہ ایشو ڈیسائیڈ ابھی ہوگا, ابھی بھی ہو سکتا ہے ہو, کیونکہ وہ بولیں کہ آپ نے پہلے جو ڈسکلوز نہیں کیا تو آپ جو ہے وہ نااہل اس وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اس وقت ایک مٹیریل جھوٹ بولا اوتھ پہ ڈسکلوز نہ کر کے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, تو لہٰذا اس خان صاحب یا ان الیکشنز کو اس پس منظر میں نہ دیکھیں آپ کہ یہ الیکشن میں کینڈیڈیٹ کون اچھا ہے نہیں ہے اور یہ خرچہ کرے گا نہیں کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, یہ ایک لارجر سیاسی اسٹریٹجی کا ان کا حصہ ہے. اور لیکن انہوں نے کامیابی میرا نہیں خیال کہ نیشنل اسمبلی کی ریزگنیشن سے آج تک ملی ہے. ان کو کامیابی بائی الیکشن سے, پنجاب حکومت واپس لینے سے اور پھر ڈیزالو کر پانے سے ملی ہے. سیاسی کامیابی میں ابھی الیکٹورل میں ابھی مطلب کی کامیابی جو ہے وہ تو
پنجاب حکومت واپس لینے کی حد تک ہے. ابھی نیشنل اسمبلی کے الیکشن تو ٹریگر نہیں کر پائے, لیکن اگین ون شوڈ لک ایٹ دس ایز از لارجسٹ اسٹریٹجی. یہ 33 نشستیں وہ ہیں جن پہ 16 مارچ کو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مزید 31 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ بھی 19 مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. غیر جمہوری بات ہے. جی مطلب میرا یہ کہنا ہے کہ پہلے ریزائن انہوں نے کیا, پھر سب سے خود لڑے, اور اب کیس سے بچنے کے لیے خود نہیں لڑ رہے ہیں. تو یہ سب ایک ان کی ایک اسٹریٹجی ہے بیسیکلی جس میں یہ فٹ کر رہے ہیں. پہلے تو خان صاحب خود لڑ رہے تھے, یہ وہ واقعی ڈسکوالیفیکیشن کا ان کو اب یقین ہو گیا ہے. اور جس طریقے سے حیدر وحید صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ وہاں پہ تو آپ لوگوں نے یہ بنیاد بنائی نا کہ بھائی اب تو وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, ایم این اے نہیں ہے, تو اس وجہ سے دیکھیں کیس تو ریزن نہیں ہو سکتا ہر وقت جو ہے نا, اور ڈسکوالیفیکیشن ہمیشہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. جب بھی آپ الیکشن کے لیے نامینیشن فائل کرتے ہیں تو دیٹس ناٹ اے ریزن. بٹ خان صاحب خود تو نہیں ہے نا, پہلے خان صاحب تھے ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ تھے باقی جگہوں پہ جو. ہاں جی, کیونکہ دیکھیں اگر آپ پی ڈی ایم کا بھی دیکھیں, کوئی انٹرسٹ دیکھیں تو وہ بھی الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بیسیکلی وائڈ ٹائم آ گیا ہے جس میں ابھی ملک نے عام انتخابات کی طرف جانا ہے. آپ کا انٹرسٹ نہیں رہا الیکشنز میں, الیکشن میں کسی کا انٹرسٹ رہا نہیں ہے, اور اس طرح یہ شام گورنمنٹ اسی طرح چلتی رہے گی جس میں اپوزیشن نہیں ہوگی, اور جو انہوں نے دن گزارنے ہیں وہ گزاریں گے. اسی طرح کے قوانین پاس کرتے رہیں گے جو بعد میں جب ہم حکومت میں انشاءاللہ آئیں گے وہ ریورس ہو جائیں گے, یہ جس طرح انہوں نے نیب شیب ترامیم کی ہوئی ہیں. ابھی تو الیکشنز کی تاخیر کی خبریں چل رہی ہیں کہ جنرل الیکشنز بھی پتہ نہیں ٹائم پہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. اکانومی ہے یہ ملک ان کے بس کی بات نہیں رہی. ایز وی اسپیک ایوری سنگل مومنٹ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس وقت اگر عمران خان ایک بندہ بیچ میں سے نا کھڑا نہ ہو عوام اور ان کے درمیان میں, آپ صرف سینٹیمنٹ آج عوام کی دیکھ لیتے جو یہ لوگ نکلے ہیں پیسفل امن مارچ کے لیے, یہ سینٹیمنٹ بہت ہائی ہے, یہ پبلک میں جا نہیں رہے, یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے. اور اگر عمران خان تھوڑا سا ہٹ جائیں گے, اور دوسری رہی بات کیسے کو سے جو مرضی کرنے کر لیں. دیکھیں ایک خاتون جو ایڈلٹ ہے اس کے اوپر تو میں اور آپ تو نہیں پوچھ سکتے نا کہ آپ مجھے اپنا رائٹ بتا دیں کہ آپ ہیں کہ نہیں. اس کی ایج ہے, گرون اپ ہے, اس نے تو کوئی کلیم نہیں کیا. 62 63 میں فیملی لاز میں کوئی نہیں آتا جی. فیملی لا میں یہ ایک نیا شوشہ شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ آپ کسی سے کلیم پہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کی اولاد ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح جو ہے کل روز کے ساتھ, کل میں نے کامران شاہد کے پروگرام میں بولا کہ جی میں ڈی این اے کرا لوں گا. میں کہ روز آپ کے گھر کے باہر 5 بندے کلیم کریں گے جی میں بھی آپ کی اولاد ہوں, پھر آپ ہر ایک کا ڈی این اے کرواتے رہیں گے. تو یہ ایک نیا شوشہ. اللہ میاں نے قرآن میں ایک بات بڑی کلیئرلی بتائی ہوئی ہے کہ کچھ چیزوں پہ انہوں نے آپ کو ممانعت رکھی ہوئی ہے کہ یہ کام نہ کریں کہ سوشل ایول جنم. بٹ وہ تو اس کو بھی بنا رہے ہیں کہ برطانیہ کی عدالت میں یہ چیز جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے. نہیں وہ ہے لاس اینجلس کی کورٹ کا ایک فیک آرڈر ہے, امریکہ کا ایک فیک آرڈر ہے. فیک آرڈر وہ فیک نہیں کہتے نا, وہ تو کہتے ہیں اصل میں ہوا. میں نے دیکھیں 2018 میں جسٹس افتخار چودھری نے 5 عدالتوں میں یہ کیس جو ہے ہمارے خلاف کیا ہوا. تو 5 جگہ سے عمران خان لڑ رہے تھے, 5 جگہ میں نے کیس کیا ہوا. وہ 5 جگہ پہ ان کو جو ہے شرمندگی اٹھانا پڑی, وہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے. چلیں میں شائلہ رضا صاحبہ سے اس پہ ذرا کوئی کامنٹ لے لوں. شائلہ رضا صاحبہ کیا واقعی پی ڈی ایم یہ جو اب 64 نشستوں پہ ضمنی انتخاب کا شیڈیول آ گیا ہے 16 مارچ کو اور 31 پہ 19 مارچ کو, آپ لوگ نہیں کنٹیسٹ کرے ضمنی الیکشن؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی کنٹیسٹ کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی درانی صاحب بار بار کہے جا رہے ہیں کہ ایک ایسی حکومت ہے جس میں اپوزیشن نہیں ہے. تو آج بھی ہم نے دکھایا جا رہا ہے کہ لاجز میں ان کے ابھی تک قبضے. اگر بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر 16 لوگوں کے ساتھ اپوزیشن کر سکتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں اپوزیشن کی؟ آپ نے اپنی جگہ خود چھوڑی. اور اب آپ جب لڑ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کی جو مہر بانو صاحبہ تھیں جو کہ ملتان سے کینڈیڈیٹ تھی, انہوں نے کہا میں نے تو پارٹی پہ احسان کیا. لوگ اس بات پہ لڑنے کو تیار نہیں تھے کہ ان کو اسمبلی میں نہیں جانا ہے, صرف میں گئی. تو اب جب یہ لڑ رہے ہیں تو آپ تو بڑے ملک کے خیر خواہ ہیں, آپ پھر اسمبلی میں نہیں جائیں گے. تو ہم تو لڑ رہے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ خان صاحب کو نااہل کرانا چاہتی ہے, تو دیکھیں ایک تو اکبر ایز بابر والا مقدمہ ہے جس میں ہم تو نہیں ہے نا, اور دوسرا جو یہ ہے کہ کوئی ایک گیا ہے کہ جس نے یہ لگائی ہے ٹیرین وائٹ کی جو ہے. ایک منٹ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شائلہ رضا صاحبہ, حیدر وحید صاحب, ڈاکٹر افتخار دورانی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.